रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले में हमारा ये जो ऑनलाइन जमा होना है उसका मकसद क्या है। तो उसका मकसद ये है कि जिस तरह से शाबान का जो चाँद तुलू होते ही हमें क्या होता है कि रमज़ान की खुशबू आने लगती है, तो दिल में खुशी के जज्बात भी ज़ाहिर आते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान को हम देखने जा रहे हैं। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की ये आमद है। जिस तरह हम रूटीन में कोई मेहमान आता है तो हम किस कदर खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, हमारे दिल भी खुशी से झूम रहे होते हैं। अलग बात है कि आज जो है कुछ महंगाई के दौर में इंसान थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने उसमें आने वाले मेहमान से बहरहाल वो खुश बहुत होता है। ये कुदरती अल्लाह ताला ने मोहब्बत रख दी है मेहमानों के सिलसिले में। तो इसी तरह से जो ये रमज़ान है सब के लिए रहमतों, बरकतों और सआदतों के ख़जाने लिए आ रहा है। अब आप ये देखें कि कितने ही लोग हैं जो हमारे साथ गुज़िश्ता रमज़ान में इबादत कर रहे थे, ठीक है, मगर आज दुनिया में मौजूद नहीं है। आज वो मसाजिद में भी नहीं नज़र आ रहे, कब्रिस्तानों में हैं। कितने ही लोग हैं जो जिस्मानी या ज़हनी बीमारी, बुढ़ापे या किसी और उज़र की वजह से रोज़ा रखने से आजिज़ हैं। बस वो खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने एक बार फिर से रमज़ान से फ़ायदा उठाने का मौका दिया। तो नेकी के तमाम मौक़े से फ़ायदा उठाने की हमें क्या करनी है, कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। क्योंकि नेकी के ख़जाने तो सबके लिए हैं, लेकिन अब ये लेने वाले पर डिपेंड करता है ना कि वो कितना नफ़ा ले सकता है या फिर वो नुकसान उठा सकता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए। चलिए हम अभी से अपनी तैयारी करते हैं कि ये नेकी के मौक़े कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आप सब यकीनन जानते हैं कि पहली जो हमारी समझें उसकी मंजिल है वो है दौरा कुरान अटेंड करना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी थी। फिर है कुरान पाक की कसरत से तिलावत करना, सदका खैरात करना, ज़िक्र अज़कार जिसमें आज से ही हमें इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हिफाजत की दुआएं रोज़ाना पढ़ने का अभी से हमने क्या करना है, मामूल बना लेना है। ज़ाहिर है किसी चीज़ की भी आदत को अपने अंदर डालने के लिए हमें अपना मामूल बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है उसकी आदत को इख्तियार करना। जो ज़रा थोड़ी सी हम दुनियावी मामूलात में या मामलात में पढ़ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ज़ुबान बहरहाल फ़ारिग होती है। अब ये हमने देखना है हम अपनी ज़ुबानों को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो सूरह अल बकरा की तिलावत लगाएं, ठीक है, हर तरह के शर और फितनों से ये महफूज रहेंगे। तो हम सबको कुरान से अपना ताल्लुक़ मज़बूत बनाना है। फिर आफ़ियत की दुआ रोज़ाना पढ़नी है। आफ़ियत की दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिर रौआती, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताल मिन तहती। सुबह शाम आपने कम से कम एक बार लाजमी पढ़नी है। मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आपने इसके तर्जुमे पे गौर व फिक्र करना है कि ये आफ़ियत की दुआ किस तरह की है, इसमें क्या मांगा जा रहा है, ये आप लोगों का होमवर्क है। हम लोग क्या करते हैं, आफ़ियत की दुआ को पढ़ना शुरू कर देते हैं, नहीं बल्कि इसको मांगना है। ये दुआ है अपने रब से। कहें, ए अल्लाह मुझे हर तरह की बीमारी, परेशानी, मुसीबत से महफूज रखना, आफ़ियत में रखना। बाज़ औक़ात हम खुद तो आफ़ियत से हों, लेकिन ख़ानदान में कोई बीमार हो या बच्चा बीमार हो या शौहर बीमार या किसी भी परेशानी में है, तो आपको पता चले कि ये सबसे ज़्यादा किस पे होता है ना, तकलीफ़ सी होती है ना किसी की परेशानी सुनकर। तो सबसे ज़्यादा एक बच्चे की माँ की हैसियत से या शौहर की बीवी होने की हैसियत से सबसे ज़्यादा एक माँ की रूटीन असरअंदाज होती है। लिहाजा ये जो दुआ है ना सुबह शाम के अज़कार में मौजूद है ये, ठीक है, इसे ज़रूर अपना पढ़ने का मामूल बना लें। फिर ये कि मैंने दौरा कुरान कहाँ से सुनना है,
صبح سے شام تک کون سی ایسی جگہ ہے، فزیکلی مجھے جانا ہے، پلاننگ کر لیں ابھی سے، تراویح نماز کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جہاں پہ بھی آپ کو پتہ چلے وہاں پہ شامل ہوں، رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اس کا استقبال خوشی اور دعاؤں کے ساتھ کریں، اور دعا بھی یاد کرنی، کون سی دعا ہے؟ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ جتنے بھی رمضان گزر چکے ہیں ان سے اللہ پاک سے ہماری یہ دعا ہے کہ ان سے بہتر ہی ہو، بلکہ زیادہ بہتر ہو، آمین۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں نا کہ الحمدللہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کی بھلائی سے جو محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ جب اللہ جیسے ہی اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے نا تو اپنی رحمتوں میں سمیٹ لیتا ہے، تو گویا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ رمضان کی آمد جنت کی خوشخبری لے کر آتی ہے۔ جنت وہ پرسکون گھر جو اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کی رضا کے کام کریں گے، جو اس کی پسندیدہ پسندیدہ ٹھہریں گے، وہ گھر جسے اللہ تعالیٰ کہیں دارالاسلام کہتے ہیں، یعنی سلامتی کا گھر، کہیں دارالمتقین تقوی والوں کا گھر، کہیں دارالقرار قرار کا گھر، جنت النعیم نعمتوں کا گھر، تو کہیں جنات عدن سدا بہار جنتوں کا گھر کہہ کر پکارا گیا ہے۔ کیا ہے وہ جنت کہ جس کی خوشخبری رمضان کی آمد کے ساتھ ہی دی جا رہی ہے؟ اس جنت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت ایسی ہے جس آنکھ نے، یعنی کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی کسی نے سنی کہ کیا ہے وہ جنت۔ ہم لوگ تو پڑھ لیتے ہیں نا جنت کو قرآن میں، اس کے بارے میں، لیکن اس کا خیال کسی دل پر نہیں گزرا۔ ایسی خوبصورت جگہ جہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی نہیں، یعنی کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جنت کا شوق ہوتا ہے تو پھر وہ سو نہیں سکتا، پھر وہ غفلت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، وہ نیکی کے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، کیونکہ اس نے بہت مہنگا جنت کا سودا کر رکھا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، کام کیا کرنا ہے کہ اللہ کی اس رحمت کو پانے کے لیے ہر اچھے کام، صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کرنی ہے، سلام اور مسکراہٹ وغیرہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا ہے، پازیٹیو سوچنا ہے۔ اس دعا کو یاد کر لیں آپ لوگ کہ پازیٹیو مجھے سوچنا ہے، ٹھیک ہے، نیگیٹیو نہیں کرنا۔ آتی ہیں نیگیٹیو سوچیں، لازمی آتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، لیکن پھر بھی کوشش تو کی جا سکتی ہے نا۔ تو اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس دعا کو بھی آپ لوگ یاد کر لیں، ٹھیک ہے، کہ اے زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے، اے تیری رحمت کے سبب میں فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، پلک جھپکنے تک کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض اس طرح سے کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حدیث کی روح سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا۔ کس چیز کی؟
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی توحید کا پیغام۔ اسی طرح سے نمبر 2، نماز قائم کرنا، پڑھنا نہیں، قائم کریں اسے رکوع اور سجود میں، خیال رکھیں چوری نہ کرنا رکوع اور سجود کی۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا، اور زکوٰۃ کا آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 کے اندر اس کا بہترین ذکر ہے، اور وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ملنے والی ہے۔ تو نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا، یہ ہے 5واں رکن۔ یہ جو اسلام کا تیسرا اہم ستون یا بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تو یہاں چلتے چلتے آپ کو بتاتی جاؤں کہ زکوٰۃ، یہ نماز کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ بڑھنا اور پاک کرنا کیا، یعنی پاکیزگی اور اضافہ، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں 82 ٹائمز آیا، اور وہ بھی حکم تاکیدن آیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ البقرہ 277 آیت۔ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ لہٰذا ادائیگی زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ 103۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میں نے مال بندے کو دیا اور وہ میرے دیے ہوئے مال میں میرے بندوں کے لیے حج کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بندگی بھی ہے اور اس کی عبادت بھی ہے۔ اسی لیے اس نے یہ بہت بڑی ترغیب دلائی ہے کہ انسان کو اسے خرچ کرنا چاہیے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ فرض زکوٰۃ ادا کریں، اور ان سے ہٹ کر بھی صدقہ خیرات جو ہے نا وہ بھی کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کی اطاعت بھی ہے اور مال و دولت میں اضافے کا سبب بھی ہے۔ اور جو مال کیا ہوتا ہے وہ ہمارا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، تو اس میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے یا اس کو نکالنے کے لیے پاکیزگی کا یہی چیز زکوٰۃ ادا کرنا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر سے برے اوصاف کے نکلنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر اب دیکھیں، اب کسی ایک ایسے آپ ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کسی ایک بندے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے، لہٰذا ایک بہترین معاشرہ وجود میں لانے کے لیے زکوٰۃ کو تبھی رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ سخاوت جون سی تھی وہ اس سے پہلے نہ کیا کرتے تھے، یعنی سب سے زیادہ کرتے تھے ایسا نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ سخاوت یا پھر کھلے دل سے یعنی ہر چیز کو تقسیم کرنا وہ یہی مہینہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ احد پہاڑ پر گئے تو پہاڑ کو دیکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کہا کہ اگر یہ پہاڑ اللہ سونے کا بنا دے، اگرچہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ کیا میں اس کو اپنے اوپر خرچ کر لوں گا؟ کیا میں دنیا بنا لوں گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ میرے پاس 3 راتیں نہیں گزریں گی بلکہ سارے کا سارا میں اللہ کے راستے میں دے کر ختم کر دوں گا۔ اور آج ہمارے پاس اتنا مال ہم تو کبھی بھی یہ تصور ہی نہ لیں، ہم تو کہتے ہیں ہماری قبروں تک ہمارے ساتھ ہمارا مال جائے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندے سے مخاطب ہے کہ میرے مال میں سے خرچ کرو، میرا مال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، بندے کو تو نوازتے ہیں نا، تو انسان کے مال کو اسی لیے تو پاک کر دیا جاتا ہے تاکہ بہترین معاشرہ وجود میں آئے۔ اسی طرح پچھلی قوموں میں ایک آدمی کا قصہ ملتا ہے کہ ایک آدمی جنگل یا کسی راستے سے جا رہا تھا تو اچانک آسمان سے ایک چھوٹی سی بدلی نمودار ہوئی جس میں آواز سنائی دیتی ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، چنانچہ وہ دیکھتا رہا اور بادل تھوڑا سا آگے جا کر برسا، پانی نالیوں سے ہوتا ہوا ایک آدمی کی زمین کی طرف چلا گیا۔ جب وہ پانی کے ساتھ ساتھ
پہنچا تو دیکھا کہ وہی پانی ایک زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو اس نے وہی نام بتایا کہ جو بادل میں سے آواز آئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے سارا قصہ بتایا۔ تو میں حیران رہ گیا کہ بادل میں سے بھی ایسی آواز آتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے آپ کو بادل کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ اس کی زمین کو سیراب کریں۔ آپ نے کون سا عمل ایسا کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ نے اگر ساری بات کھول ہی دی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی زمین کی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں، اناج یا غلہ میں سے 1 حصہ غربا اور مساکین پر خرچ کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے گھر کے خرچ کے لیے رکھ لیتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں اور اپنا پیٹ پالتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ انسان کو خرچ کرنے سے کس قدر آسانیاں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان کے بادل کو مقرر کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ٹیوب ویل نہیں ہے، کوئی کنواں نالا نہیں ہے، لیکن آسمان سے پانی آتا ہے، وہ زمین کو سیراب کر جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے راستے میں خرچ کرو تو تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے کہ جب ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، جب اللہ سے ملاقات کو دل ہوتا ہے، جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے تو نماز میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے کیونکہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کو کر کے دل خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نمازوں کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ پھر اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے رمضان میں، کہ جہاں یہ بڑوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے رمضان المبارک، اسی طرح کہیں نہ کہیں بچوں کو بھی یہ جو مہینہ ہوتا ہے نا پرجوش کر رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ بچے تو روزہ رکھنے کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں، آپ میں سے بہت ساری ایسی مائیں ہوں گی تو ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ الجھن کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے میں ہم ماؤں کے رویے مختلف ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچے کو روزے سے کبھی بھی مت ڈرائیں۔ اس وقت جب وہ روزہ رکھ سکتا ہو تو آپ کی تھپکی اسے حوصلہ دیتی ہے، ہمت بڑھاتی ہے۔ بچپن سے اس کی ذہن سازی کریں، چھوٹے چھوٹے احکامات سے بچوں کو آگاہ کریں، بچوں کو روزہ رکھوائیں، ان کو یقین دلائیں، ان کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی اپنے اس پرفیکٹ ٹائم ٹیبلز کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی لے کر چلیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں رمضان المبارک کی اور مزید خاص تیاریوں کی طرف۔ اپنے کمرے کو ترتیب کر کے تھوڑا سا بدل دیں، اس کو صاف ستھرا کر لیں، جائے نمازوں کو دھو لیں، اپنے جو جہاں پہ عبادت کی جگہ ہے اس کونے کو خاص طور پر صاف کر لیں یا مخصوص رکھ لیں اپنے گھروں کے اندر۔ کوئی ہم ڈرائنگ روم کے لیے تو بہت ساری جگہ بنا لیتے ہیں نا، تو ایک حصہ پراپر طور پر قرآن پاک پڑھنے، نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر لیں، قرآن کی خوب تلاوت کریں۔ یہ بھی ساتھ میں سچ یاد رکھیں کہ 3 بہنوں یا سہیلیوں کے لیے میں نے دعا روزانہ مخصوص کرنی ہے، ٹھیک ہے، فلاں فلاں کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ تو تلاوت جو ان سے کرنی ہے تو یہ یاد رکھیں جو شخص قرآن کو جس نیت سے پڑھے گا نا یا پڑھتا ہے وہ قرآن سے اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔ جو قرآن کو شفا کے لیے پڑھتا ہے اس کو شفا مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو قرآن کو رحمت کے لیے پڑھتا ہے تو اسے رحمت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو قرآن کو برکت کے لیے پڑھتا ہے اسے برکت مل جاتی ہے، اور جو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ لہٰذا ہدایت وہ واحد چیز ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ بن مانگے جو سی ہے نا وہ ملے گی نہیں، بن طلب کی یہ کبھی نہیں ملے گی۔ تو ہدایت کے لیے قرآن کو پڑھ لیں، سنیں اسے، جیسا کہ عنقریب دورہ قرآن انشاءاللہ تعالی یہاں اسی اکیڈمی میں ہوگا، جنت القرآن اکیڈمی میں۔ صبح وہ ٹائم متعین کر دیا جائے گا اور وقت بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں اب اپنا ساتھ ساتھ جائزہ لینے کے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ ایمان کا چارجر ہم نے اپنا ڈھونڈنا ہے جو کہ ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے، جیسا کہ ہر موبائل کا ہوتا ہے۔ کسی کا چارجر میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، وضو ہوگا تو کسی کا تلاوت، تو کسی کی کوئی قرآن کلاس ہے، کسی کا ایمانی ہے تو کسی کا 2 نفل پڑھنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ایمان کا چارجر کیا ہے؟ ڈھونڈیں، اپنے پاس اسے لکھ لیں اور یاد کر لیں کہ ہر دفعہ ایمان جو ان سے ہے ایمان کم ہونے پر کام کرے گا، اور ایمان کا بہترین چارجر ہے قرآن سے تعلق،
دورہ قرآن اٹینڈ کرنا، لکھ لیں، مختلف صورتیں حفظ کرنا۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی، یعنی اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے اللہ تعالیٰ، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتی ہوں۔ اللہ ہمیں تیری رضا پانے والوں میں شامل کر لے، اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھ۔ کثرت ذکر کی عادت سے سوتے وقت بھی ہماری زبانیں تیرے ذکر سے تر رہیں، آمین۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو نور کی روشنی سے منور کر دے، اپنی ملاقات کی تڑپ بڑھا دے اور دن اور رات ہمیں ان کوششوں میں مصروف کر دے جن سے تیری خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بے شمار بے حساب خیر و برکت عطا فرما، محروم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آل اور اولاد کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ان تمام چیزوں سے، ان شر سے محفوظ کرا لینا۔ یا اللہ ہمیں جادو، جنات اور شیاطین سے تیری پناہ نصیب ہو۔ اے اللہ نیکیوں سے، یا اللہ پاک نیکیوں سے محفوظ رکھ، گھروں کی، مال کی اور وقت کی، یعنی نیکیوں کے اندر ہمارے گھروں میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو وقت کا بہترین استعمال کرنے والا بنا، ضائع کرنے ان سے بچانا انہیں۔ اس مہینے رمضان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تیرے گھر میں بسر کرنے کی سعادت نصیب فرما، مرتے دم تک خیر و برکت والے اس مہینے میں۔ یا اللہ پاک اس کے فیض سے ہمیں یا اللہ محروم نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہم دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے ہوں۔ خاص طور پر رمضان المبارک متبرک ہر ایک ساعت کا فیض حاصل کرنے والا بنا، ہمیں محروم نہ کر ان نعمتوں سے جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اے اللہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے ازواج اور ہماری اولادوں کو یا اللہ پاک یا رب العزت اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ یا اللہ پاک جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرے پاک پروردگار ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمانا۔ یا باری تعالیٰ اے اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب کر دینا اور سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لینا۔ اے اللہ ہماری یہ ساری دعائیں تو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے اپنی رحمت خاص سے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا رب العزت جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے گھر آباد کر دے، نیک ازواج سے ملا۔ یا اللہ جن کے رشتے نہیں آتے ان کے نیک زوج ان کے ملا دے۔ اے اللہ سب کی تو ہی سننے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمت طاقت دینا۔ یا اللہ ہمارے ذہنوں سے فطور نکال دے، گندگی نکال دے، دلوں کو صاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک نصیحت کرتی جاتی ہوں آپ لوگوں سے، اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے دے کر تو دیکھے، اللہ آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ بخل سے تنگی ہی آتی ہے، یہ سوچ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔